अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक मक़ूला है कि जब आप किसी के घर में आग जलाते हैं तो वो चिंगारियाँ पड़ोस में ज़रूर जाती हैं। जो आग हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में प्रॉक्सीज़ की सूरत में लगाई, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान हो, BLA हो, TTP हो, और यहाँ मावराए कानून व आइन जो कत्ल है, चाहे अक़लियतों का हो मुसलमानों का, वो अब उसमें हिंदुस्तान ख़ुद भी जल रहा है। और उसकी खिफ़त मिटाने के लिए अब भारत की कई रियासतों में अक़लियतों पर जबर व तशद्दुद का सिलसिला न थमने को है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा मणिपुर में, मिज़ोरम में, नागालैंड में खालिस्तान तहरीक भी ज़ोर पकड़ती जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे इज्तिमाई क़ब्रों की दरियाफ़्त पे दर पे सिलसिला जारी है, न रुकने को है। लोगों को नाम नहाद नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस के बावजूद वो अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। किसके ख़िलाफ़? वो RSS की हिंदुत्वा फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़। जी हाँ, मैं उसी फ़िलासफ़ी की बात कर रहा हूँ जिसके ख़िलाफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानिए पाकिस्तान भी थे। आज मैं कुछ हवाले देना चाहता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ बीत रही है, चाहे वो बुचर ऑफ गुजरात चाय बेचने वाला जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाबरी मस्जिद जैसे सानहे में इन्वॉल्व हो, या गुजरात के मुसलमानों की नस्ल कुशी में इन्वॉल्व हो, जब वो इज़राइल जाता है तो वहाँ से नेतन्याहू से एक मॉडल लेके आता है और उस मॉडल की रोशनी में हिंदुस्तान के कानून में तरमीम की जाती है कि यहाँ पे जितने भी बाकी कम्युनिटीज़ को लोग हैं उन्हें वो शहरियत देंगे, लेकिन उन्हें हिंदुत्व कबूल करना पड़ेगा, उसके ऑर्डर के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत को सलाम, बानिए पाकिस्तान को सलाम। आज हर सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी खित्ते में हो जहाँ पे जबर व तशद्दुद होता है, वो इस फ़िलासफ़ी को मानेगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, आइए चलते हैं। वो कहते हैं कि कोई शुबा नहीं, हमारा मुद्दा लोग नहीं समझते। जब हम इस्लाम का ज़िक्र करते हैं तो इस्लाम चंद अक़ीदों, रिवायतों और रूहानी तसव्वुरात का मजमूआ नहीं है। इस्लाम हर मुसलमान के लिए ज़ाब्ता है जो इसकी ज़िंदगी, किरदार, सियासत, मईशत और तमाम मामलात में इंज़िबात अता करता है। यह कायद आज़म का इस्लामी किताब, इस्लामी किरदार उस किताब में है। फिर फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तालीमात जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी के हर बाब से मुताल्लिक मिशल राह हैं। कायद ने कहा ज़िंदगी का रूहानी, मुआशी, माशरती, सियासी कोई भी पहलू हो जो कुरानी करीम के अहाते में ना हो, सारे के सारे कुरान में मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि मुझसे अक्सर सवाल होता है आप पाकिस्तान क्यों बनाने जा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हमारा अकीदा, हमारी सियासत, माशरत, कल्चर, तहजीब व सकाफ़त हिंदुओं से अलग हैं। हम एक अलग कौम हैं। हमारी शनाख्त 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरत में अता की, वो हमारा कानून है। हमारे रहबर मुअज़्ज़म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उसवा हसना हमारे लिए रोल मॉडल है। तो कायद ने फरमाया जब कुरान हमारे लिए कानून है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिशल राह हैं, तो फिर क्यों ना ऐसा वतन तलाश किया जाए जहाँ पर मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालें और रोल मॉडल के तौर पर इस्लामी दुनिया और दुनिया के सामने पेश करें कि इस्लाम का नज़रिया एक मुमलिकत की सूरत में कैसा होता है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, वो मुसलमान जो कहते थे उस वक्त, आज उनको रह रह के याद आता है। मैं आपको बताता हूँ कल के वाक़यात कि मुसलमान नौजवानों को बर्छियों से छलनी किया जा रहा है और खंभों से बांध के मिज़ोरम में, उत्तर प्रदेश में, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में खंभों से बांध के RSS के गुंडे उन्हें क्या कहते हैं कि बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। अंदाज़ा लगा लें आप कि मुसल्लत करना अपना नज़रिया हिंदुत्वा का बर्छी के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे। जब आपको बुनियानो मरसूस में मार पड़ी, आपकी चिता जलाई गई, आपको जला के भस्म किया गया, आपका जोर यहां पे तो नहीं चला, पिटाई करके करवा के आप चले गए, आपके राफेल पे दर पे गिरते रहे, बेचारे निहत्ते मुसलमानों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हो।
جرت ہے تو آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو، جیسے پہلے ہم نے بنیان و مرصوص مارکہ حق میں تمہاری چتا جلا کر تمہاری راکھ گنگا و جمنا میں بہانے پہ مجبور کیا تھا۔ اگر زور ہے تو ان کے سامنے آؤ جو نعرہ حیدری بلند کرتے ہوئے فضا میں جاتے ہیں تو تمہارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس مسلمان کا کیا قصور جو دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے؟ اس مسلمان کا کیا قصور جو عید الاضحیٰ پہ گائے کی قربانی کرتا ہے؟ ہمت ہے تو شاہینوں سے مقابلہ کرو، مگر وہاں پر تمہارے پیمپرز گیلے ہو جاتے ہیں۔ آج بھارت میں یہ علیحدگی کی تحریکیں کچھ خالستان بننے جا رہے ہیں، کچھ بہت ساری 2-3 اسلامی ریاستیں شاید بننے جا رہی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس ایشیا واچ جتنی بھی رپورٹس میں دیکھ چکا ہوں اس میں یہی ہے کہ بھارت ہندوتوا کو پورے کا پورا، چاہے سپورٹس ہے، تجارت ہے، ہر جگہ مسلط کر چکا ہے۔ مسلمانوں کو جاب سے محروم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کے دروازے بند ہیں، بزنس بند ہے، مسلمان فلیٹس نہیں خرید سکتے مختلف علاقوں میں، اور ماورائے عدالت قتل تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہی سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رہنما جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق منسٹر اے جے کے پاکستان پیپلز پارٹی فرزانہ یعقوب صاحبہ۔ فرزانہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر وجیہ سعید صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب آپ سے کہ بھارت کی موزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، میزورام میں، منی پور میں سکھوں کا قتل عام، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا ایون، اور یہ جموں کشمیر میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، نہتے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، ان سارے ایشوز کو لے کے کیا کہتے ہیں کہ بنیان و مرصوص نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ اب بھارت نہتی اقلیتوں سے بدلہ لے رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کی شرست کے اندر اور فطرت کے اندر اور خاص طور پر مودی اور بی جے پی کے تو بالکل ایک وحشیانہ پن موجود ہے۔ ہندوتوا کا جو نظریہ ہے وہ خاص طور پر ایک اس طرح کا ہے کہ جس میں وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک تعصب ہے اور زہریلا تعصب ہے، ایک ایسا تعصب ہے کہ جس میں ایک انتہا درجے کی خوفناکی موجود ہے۔ یعنی بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو جو مذہبی مقامات ہیں کسی بھی فرقے کے، کسی بھی اقلیت کے، اور مسلمان تو اقلیت نہیں ہیں، وہ دوسری بڑی اکثریت ہے، تو مسلمانوں کی بابری مسجد نشانہ بنا۔ پھر اس کے بعد اتنے حوصلے کھلے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ کوشش کی کہ یہاں پر کوئی کسی بھی مسجد کے نیچے کوئی مندر تلاش کیا جائے اور اس پر باقاعدہ ایوارڈ، ریسرچ اور پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا تعصب جو ہے وہ یہ ہوا کرسچین کے خلاف، 200 ان کے گرجا گھر جلائے گئے اور سکھوں کا گولڈن ٹیمپل۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھارت کا تو ایک بڑا وحشیانہ کردار ہے، پھر کوئی اقلیت وہاں محفوظ نہیں۔ مطلب جو ایک وحشیانہ پن گاؤ ماتا کے سلسلے میں ہے، اس کا ایک بڑا عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سلاٹر ہاؤس وہ بھی بھارت میں موجود ہے، جس میں گاؤ ماتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کا قیمہ بنایا جاتا ہے، اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اس سے ریال اور ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ اور لیکن دوسری طرف تضاد یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کو گاؤ ماتا، جس کو ماتا وہ کہتے ہیں، جس کا پیشاب پیتے ہیں، جس کو پوتر سمجھتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی، اس کے بعد تو پھر جو عالمی رپورٹس ہیں، یعنی ہیومن رائٹس واچ کی اور دیگر رپورٹس، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اندھا دھند گرفتاریاں، اور وہاں پہ اور 2025 میں ایک واقعے کو جو ایک بالکل من کھڑت واقعہ تھا، اس کے بعد سے پھر فوجی محاصرے، کریک ڈاؤن، پھر گھر گھر تلاشیاں، اور اس کے 2000 افراد جو ہیں وہ ناجائز حراست میں لیے گئے، گھر مسمار کیے گئے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے۔
اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نوجوانوں کو گرفتار بڑے پیمانے پہ اور گرفتاریوں کے دوران اور ان کو پھر ریاست سے باہر جیلوں میں بھیجا گیا تاکہ ملاقات بھی نہ ہو سکے، اور گرفتاریوں کے دوران تشدد کر کے اموات، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ تھوڑا سا نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ گرفتار ہوئے، اور ٹھیک ہے، ان میں سے بیسیوں افراد وہ ہیں کہ جن کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ بھارت یعنی اس جبر کے ساتھ ٹھیک بھارت پھر بھی ان کو پاکستان سے الگ نہیں کر نہیں کر سکا۔ سکا۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ فرزانہ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ممبر بھی رہی ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کی، منسٹر بھی رہی ہیں، کشمیری عوام، آپ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آزاد جموں کشمیر سے، وہ اس قضیے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور جو ڈفرنس ہے، بھارت کا فالس فلیگ بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کمپیریٹیولی جموں کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں اور آکوپائڈ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا فرق جو آزاد کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آزادی ہے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کسی قسم کی آزادی نہیں۔ آزاد کشمیر میں جو بھی ہیومن رائٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے حساب سے، ہماری کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، ہر کشمیری کو وہ حق حاصل ہے۔ وہ دے آر فری ٹو گیٹ ایجوکیشن، مدارس پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہے، ہر کچھ میٹر میں کوئی پولیس یا آرمی چیک پوسٹ نہیں ہے کہ جو مستقل چیک کر رہی ہو۔ تو آزاد جموں کشمیر میں فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کا جو ہے فریڈم ٹو ارن، فریڈم ٹو پروٹیکٹ لینڈ، سب کچھ ہے آزاد جموں کشمیر۔ ساتھ میں یہ بھی ایک آزادی ہے آزاد جموں کشمیر میں کہ جو ہمارے کشمیری ہیں وہ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، وہ وہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ وہاں پر جاب بھی کر سکتے ہیں، وہ وہاں پر بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی کشمیری کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ اس کے کشمیری ہونے پر، اس کے مسلمان ہونے پر اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب آپ اس کے برعکس دیکھیے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کیا ہوتا ہے۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جی اسٹیٹ ٹیررزم ہے۔ وہاں پر ہندوستان کی جو سرکار ہے، ہوتے تو وہاں پر الیکشنز ہیں اور لوکل ریپریزنٹیٹیو، چاہے وہ پی ڈی پی ہے یا این سی ہے، وہ لوگ جیت کر آتے ہیں، لیکن وہ اعلی کار کس کا بنتے ہیں؟ وہ دہلی کی حکومت کے اعلی کار بنتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ایفسپا ہیں، یہ جتنے بھی کالے قوانین ہیں، یہ ہندوستان نے کون سی اسمبلی سے پاس کروائے ہیں؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی اسمبلی سے۔ تو یہ وہاں کے جو لیجسلیٹرز ہیں، وہاں کے جو پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو کہ اسمبلیز میں آتے ہیں، وہ زیادہ تر اعلی کار بنتے ہیں، اور ٹولز ریگنگ بنتے سے ہیں آتے ہیں، ہندوستان عوام کی کی۔ ریپریزنٹیشن تو نہیں ہوتی نا ٹرو کشمیریوں کی۔ جی بالکل، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ جو ہماری اصلی لیڈرز ہیں وہ ہاؤس اریسٹ میں ہوتے ہیں۔ علی گیلانی صاحب اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ میر وائز کو دیکھ لیجئے آپ، یاسین ملک کو دیکھ لیجئے، شبیر شاہ کو دیکھ لیجئے، آسیہ اندرابی کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے جو ایکچوئل ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو ہماری ایسپریشنز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ تو سارے یا تو جیل میں ہیں یا پھر انڈر ہاؤس اریسٹ ہیں۔ وہاں پر جمعے کی نماز جو ہے اس تک کی اجازت نہیں ملتی، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجس دن ہو، عید ہو، ربیع الاول 12 ربیع الاول کا دن ہو یا پھر محرم ہو، کسی بھی قسم کی ریلیجیس ایکسپریشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ملتی۔ مدارس آپ نے حالیہ ہی سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ مدارس تک کو وہ بند کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے کالجز اور یونیورسٹیز جہاں پر کہ مسلمان میرٹ پر آ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو بند بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کشمیریوں کے ساتھ ان کو بالکل اپنی جو ہندو کاسٹ سسٹم ہے اس میں جو ان کے لوور کاسٹ ہے، جو انٹچبلز ہیں، انسیبلز ہیں، اس لیول پر انہوں نے کشمیریوں کو رکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بزنس نہیں کرنا، ان سے ہم نے کوئی خریداری نہیں کرنی۔ یہ جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں، اگر پاکستان کا کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ جاتے ہیں تو ان کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، ان کو پنشمنٹ ہوتی ہے، ان کو وہاں کے تعلیمی اداروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی سڑکوں کے یا انسٹیٹیوشنز کے مسلم نام ہیں، ان کو بہت عرصے سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اردو کو ہٹا کر ہندی جو ہے اس کو رائج کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، جو کشمیری
ہماری جو شناخت ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے، ہماری زبان کو، ہمارے رنگ شکل ایمان سب کچھ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر آپ دیکھیں آزاد جموں ٹھیک. کشمیر کی طرف، یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی موازنہ ہمارے بالکل ساتھ نہیں نہیں بنتا. ہوگا. میں آتا ہوں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر وجیہہ سعید، ریگنگ کی بات کریں، کشمیری جو ایک تو ان کے ہاں برہمن، کھشتری، ویش، شودر ہندوازم میں 4 کلاسز ہیں شودر لوگ. اس کا مطلب کشمیریوں کو جیسے فرزانہ نے کہا 5ویں درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. ابھی مغربی بنگال میں الیکشن ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہے، میں سن بھی رہا تھا. اس پہ بتائیں کتنی ریگنگ ہوئی ہے؟ وہاں کے ایکچوئل ریپریزنٹیٹیو کو تو آگے آنا ہی نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب، بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے. سائز کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی جمہوریت ہے، لیکن وہاں پریکٹیکلی میں جتنا بھی اسٹڈی کرتی ہوں، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی مغربی بنگال کے الیکشن تھے، 7 اور صوبوں میں کچھ جو ہیں ان کے الیکشنز ہوئے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے 90 لاکھ ووٹرز کے جو ووٹ ہیں ان کو کینسل کیا، ان علاقوں میں کینسل کیا جہاں بی جے پی کی جیت کے امکانات موجود نہیں تھے. اور انہوں نے وہاں پر ممتا بنرجی، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور وہ بڑے جی بالکل وزیر اعلیٰ بھی رہی ہیں، اور انہوں نے وہاں کی سیاست کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے کافی کام کیا، اور بی جے پی کو بڑا ٹف ٹائم دیا اس خاتون نے. خاتون نے جی بالکل. تو ان کو ہرانے کے لیے دیکھیے 90 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ ٹوٹل وہاں کے ووٹرز کا 12% بنتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ٹوٹل ووٹرز کے میں سے 12% کو تو آپ نے یوں نل اینڈ وائڈ کر دیا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں، کسی ملک میں نہیں ہوا. یہ چند مہینے کے اندر اندر یہ واقعہ کیا گیا، پچھلے سال سے لے کر اس سال تک الیکشن کے آنے سے پہلے پہلے. پھر اس کے بعد بہت سارے ووٹوں کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ووٹ جو ہیں صحیح ڈلے نہیں. آپ دیکھیے گا کل 29 اپریل کو جو ہے وہ لاسٹ ان کی وہ تھی ووٹنگ، اور 4 مئی کو ان کا جو ہے نا فائنل رزلٹ آئے گا، اور آپ دیکھیے گا اس کے لیے کتنی جو ہے ریگنگ کی گئی ہے. اور رہی بات بھارت کی جمہوریت کی، تو میں نے تو آپ کو کھل کر کہتی ہوں، بھارت جیسے ملک میں دیکھیے جو کچھ کانگریس کے ساتھ کیا گیا، ہندوتوا جب سے ایک تنظیم جو ہے دہشت گرد تنظیم، جب سے اس کا بی جے پی پر غلبہ زیادہ ہوا، اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ رکھنے والے جب سے یہ برچی بردار بالکل بالکل، اور جب سے یہ بچر آف گجرات جو ہے، مطلب ہی ہیز بیکم دا پرائم منسٹر آف انڈیا، تو اس نے تو وہی کچھ کیا جو کچھ یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کرتا تھا. تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے اس کو، پوری دنیا میں جا کر اگر کوئی اپنا دوست ملا ہے تو فادر لینڈ کے نام پر اسے اسرائیل ملا ہے، بھائی کے نام پر اس کو جو ہے وہ ہیبت اللہ ملا ہے. تو وہ تمام لوگ جو دہشت گردی کیوں کہا ہے اس نے ادھر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے نہیں، اس کے آباء و اجداد وہاں سے نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں 2 ہی اچھے ممالک ہیں، جو کہ جب یہ گیا تل ابیب گیا اور اس نے وہاں جو ہے نتنیاہو کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا، انڈیا کو مدر لینڈ کہا اور اسرائیل کو فادر لینڈ کہا. میں اکثر انڈین چینلز پہ ان کو جو اس بات پہ ان کو تنگ کرتی ہوں کہ وہ اس کی ڈیفینیشن مجھے دیں کہ آپ کس سینس میں خود کو مدر لینڈ اور اس کو فادر لینڈ کہتے ہیں، جو کہ وہ بتا نہیں پائے، حالانکہ ان کے اپنے پرائم منسٹر نے آئیڈیا دیا ہے. لیکن اینی ویز میرا جہاں تک اندازہ ہے جی، یہ دونوں ممالک دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، دنیا میں امن امان کی تباہی کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. اسرائیل اپنی جگہ کر رہا ہے، بھارت اپنی جگہ کر رہا ہے. تو یہ ان دونوں کا ایک ایسا مشترکہ جو ہے نا مفاد ہے، دنیا کو برباد کرنا اور اپنے مفادات کا آگے بڑھانا. وہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ اسرائیل گریٹر جو کبھی تھا ہی نہیں، جو صرف خیالوں میں ہے کہ جی 3000 سال پہلے ان سے وعدہ کیا گیا تھا ایک زمین کا. اور اسی طرح ہندوتوا والے جس کو لے کر بڑھ رہے ہیں مہا بھارت کو، وہ مہا بھارت بھی کبھی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. تو خیالی جو ہے ان دونوں کے جو ہیں عزائم ہیں، جن کو یہ دنیا میں عملی جامہ پہنانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے، فادر لینڈ مادر لینڈ، لیکن ہندوتوا اور زائن 2 ایکسٹریم آئیڈیالوجیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے بھارت کی وحشت و بربریت کی تاریخ اور کربناک داستان، جو شروع ہوئی تھی کشمیر سے اور مختلف ریاستوں میں پھیلتی جا رہی ہے، اور ماورائے عدالت دیگر ملکوں میں بھی بھارت کی را انوالو ہوتی ہے. سکھوں کے قتل عام میں ان کے لیڈرز کو کینیڈا میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پہ نشانہ بنایا جاتا ہے. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوان حسیب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بھارت میں جو یہ سکھوں کا قتل عام ہے پھر شدت پکڑتا جا رہا ہے. جو گولڈن ٹیمپل سے 80s میں شروع ہوا تھا، بندرا والے کے وہاں پہ انڈین فوج چڑھا دی گئی اور سینکڑوں سکھوں کا قتل عام ہوا. پھر اب وہ خالصتان تحریک کی موومنٹ باہر جا کے بیچارے چلا رہے ہیں، وہاں بھی ان کا تعاقب کرتی جا رہی ہے. تو یہ بھارت کی پینیٹریشن، یہ کیا دیکھتے ہیں آپ کو کہ غصہ بنیان مرصوص کا اقلیتوں پہ نکالا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر عمر صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں لینے کا.
دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کی جڑ کو دیکھنا ہے. اس تمام مسئلے کی جڑ ہے نریندر مودی. آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی پہلے بھی تھی پاور میں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انڈیا نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کو تھوڑا ڈرانے کی، اپنے 1998 کے دھماکوں کی میں ذکر کرتا چلوں، تو پاکستان نے جب دھماکے کیے انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم اب ایکول ہیں، ان کے نیوکلیر پاور ہے، تو وہ جو چل کے اٹل بہاری واجپئی چل کے لاہور میں آ گئے تھے، تو لاہور ڈیکلریشن، آگرہ سمٹ، یہ سب ہوئے. یہ نریندر مودی جب سے طاقت میں آئے ہیں، انہوں نے تو جو ایک ہندتوا تھی، ہندتوا کو اس نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. اس نے تمام عدالتوں میں ڈال دیا، تمام یونیورسٹیز میں اس کو ڈال دیا، ہاسپٹلز میں ڈال دیا کہ ڈاکٹر بھی کسی کرسچن کو نہ دیکھے، کسی مسلم کو نہ دیکھے. اور یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے کہا، یہ سکھوں کے اوپر بھی ٹارگیٹڈ ہے. ابھی جو منی پور میں جو کرسچنز ہیں، کرسچن کمیونٹی کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی کڑی ضرورت ہے. وہ ادارے جو ہمیشہ انسانوں یا جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ انڈیا کی جتنی اٹراسٹیز انڈیا نے کی ہیں انڈر نریندر مودی، آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور 370-35A کے بعد کشمیر کی ویلی کو بھی انہوں نے بالکل سیج میں رکھا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا خالصتان موومنٹ کی، یہ خالصتان موومنٹ دبنے والی نہیں ہے، یہ پیور آرگینک موومنٹ ہے. وہ سکھ لوگ آپ دیکھیں نا، پنجاب کی جو موومنٹ چلی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں پورے انڈیا کو، اور ہمارے اوپر جو ہماری لینڈ ہے، ہماری اجرت ہے، وہ ہمیں دیتا نہیں نریندر مودی، اور اوپر سے ان کے اوپر چڑھاوا کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب اس کے اوپر دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کے اوپر جو چارٹر ہے، اس کی بنیاد پہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں انڈیا کے اوپر، پابندیوں کا مطالبہ کریں، خاص طور پہ یورپین یونین کی طرف سے. اور دوسری بات، نریندر مودی نے اب چلے جانا ہے، لیکن اس کی جو باقیات ہیں، جو اس نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو، وہ باقی رہنے والی ہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جو خالصتان ہے وہ ایک نیچرل اور آرگینک موومنٹ ہے، وہ کامیاب ہو کے رہے گی. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. یہ بتائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو پنجاب ہے، بھارتی پنجاب، وہ ہندوستان کو پال رہا ہے، وہاں سکھ رائٹس کے لیے نکلتے ہیں، ان پہ گولی چلائی جاتی ہے. ابھی گزشتہ دنوں ایک نئی، جو انہوں نے کہا نا، ہندوتوا کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، وہاں کے کمشنر سٹوروں میں جا کے، گروسری سٹورز میں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اپنے ماتھے پہ کلک لگاؤ، اور وہاں پہ جے شری رام ہنومان کے نعرے لگاؤ، ہم یہاں شریعہ لاگو نہیں کرنے دیں گے، تم نے ان کو ٹوپی کیوں پہنائی ہوئی ہے. تو اس حد تک پینیٹریشن بڑھ گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن اب نریندر مودی سے ہر چیز آپ توقع کر سکتے ہیں، یعنی ذلت کی انتہا کے اوپر ہے اس وقت. یعنی دنیا کے اندر جو دہشت گردی کا ایک اندھا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس میں اسرائیل، امریکہ، انڈیا، اس میں یعنی ہمارے قریب انڈیا جس طرح کا ایک کھیل کھیل رہا ہے، اس میں ہر طرح کے اس کی طرف سے امکانات ہر طرح کے موجود ہیں. اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے اس نے گجرات کا قصاب جس بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے، اس میں 3000 افراد اس میں شہید کیے گئے، مسلمان، قتل عام ہوا مسلمانوں کا. پھر گودرا ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا، پھر بھارت میں جس طرح سے سچل رپورٹ کے مطابق وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، سمجھوتا ایکسپریس 2008 میں 553 پاکستانیوں کو جس طرح سے زندہ جلایا گیا، یہ وہ سارے واقعات ہیں، اور جس میں ان کی اپنی رپورٹس ہیں. تو جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس وقت وہاں پہ جس طرح سے سکھوں کے ساتھ ایک طرح سے ظلم بھی ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈالی جائیں، جو کہ سکھوں کے ہاں بڑی مضبوط موجود ہے پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کا مکروہ چہرہ، یعنی بھارت میں خاص طور پر بی جے پی اور اس کا نریندر مودی کا مکروہ چہرہ ان پر بالکل واضح ہے. جہاں تک کہ اس ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہیں، آپ آسیہ اندرابی کی گرفتاری کا ہی آپ اندازہ لگائیں کہ 15 سال سے آسیہ اندرابی گرفتار ہیں،
ابھی ان کو یہ 24 مارچ 2026 کو دلی کی عدالت نے 64 سال کی آسیہ اندرابی کو، جو 15 سال سے پہلے ہی جیل میں ہے، 30 سال کی مزید قید ان کو سنا دی ہے۔ ان کے ساتھ 2 اور خواتین ہیں، ان کے خامد 33 سال سے ڈاکٹر قاسم وہ پہلے جیل میں ہیں۔ یہ ہے ان کی یعنی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے کی صورتحال، اور کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم صرف یہ ہے کہ آزادی کی، اور عدالت جو ہے وہ جیل جو جرم ان پہ عائد کر رہی ہے وہ اقامت دین ہے، یعنی ایک کہا کہ اقامت دین ان کا جرم ہے کہ یہ اقامت دین کا ایک تصور لے کے پر راجہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اقامت دین اور خلافت سے بڑے بڑے گھبراتے ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف، فرزانہ کو شامل کرتے ہیں۔ فرزانہ یہ بتائیے کہ کشمیر میں جو آسیہ اندرابی کے حوالے سے اور دیگر جو قیدی ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، میر وائز عمر فاروق ہیں، ان کے والد صاحب بھی جام شہادت نوش کیا تھا، تو یہ لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کوئی کنسرن پایا جاتا ہے، اور حکومتی سطح پہ اس کے حوالے سے کوئی اقدامات انٹرنیشنل لیول پہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً پاکستان آزاد جموں کشمیر، بلکہ پورا دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جس میں گلگت بلتستان، انڈین آکوپائڈ کشمیر، یہ جو پورا خطہ ہے، اس کی ٹرو ریپرزنٹیشن جو وکالت ہے وہ پاکستان کرتا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، چاہے وہ OIC ہے، تو وہاں پر یہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی جس طرح سے ہندوستان کر رہا ہے، نہ صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بلکہ باقی ہندوستان میں بھی مسلمانوں اور مائنورٹیز کے ساتھ جو بربریت ہوتی ہے، اس پر بات لازمن کرتا ہے پاکستان۔ ہاں، جو سائیڈ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر کہ باقی ریپرزینٹیٹیوز بات کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ لازمن وہاں پر انوائٹڈ ہوتے ہیں اور وہ بات بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کل ملا کر یعنی کہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر، آزاد جموں کشمیر کی اچھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ اس کا کوئی خاص اثر اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ جو ساری انٹرنیشنل NGOs ہیں یہ بات تو کرتی ہیں، لیکن ہندوستان جو ہے کسی بھی بات پر، کسی مشورے پر، کسی سجیشن پر عمل نہیں کرتا۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، آج تک اس میں کمی نہیں ہوئی۔ 2019 سے پہلے تک تو معاملات جیسے بھی چل رہے تھے، اس کے بعد سے یہ ہے کہ انہوں نے تو پورا ایک غاصبانہ اپنا جو ہے وہ کلیم ڈال دیا ہے کہ یہ تو ہے ہی ہمارا علاقہ، کیونکہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل چینج کر لی ہے، اب اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان تو اب کہتا ہے کہ ہم تو اب آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے آزاد کروانا ہے، اور یہ پورا خطہ تو ہمارا بنتا ہے۔ تو آزاد جموں کشمیر میں اس کی بہت ہی زیادہ کنسرن ہے۔ کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے میں ضرور شیئر کیا کرتی ہوں کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کے بچے جو ہیں LOC کراس کر کے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں چلے گئے تھے، تو ہندوستان کی فوج نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تھا، اور پھر بعد میں ان کو جو ہے مار بھی دیا تھا۔ ایسے ایک دو کیسز ہیں جو کہ UK انگلینڈ میں جو کہ وہ انٹرنیشنل جورسڈکشن ہے، تو وہاں پر ہندوستان کی فوج کے خلاف کشمیری وکلا نے مل کر ہندوستان کے خلاف وہاں پر کیسز رجسٹر کیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ایسے اور بھی کیسز جو ہیں ان کے خلاف رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے ان سارے ممالک میں جو کہ انٹرنیشنل جورسڈکشن سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو بچر آف گجرات ہے مودی، ان کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو ویزا نہیں ملتا تھا، کیونکہ امریکہ میں ایک NGO نے ان کے خلاف کیس کیا تھا اور ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا۔ تو یہ بڑا اس میں جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ وہ سارے اسٹیپس ہیں کہ جن کو کر کے سیر حاصل جو ہے پریشر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، میں آتا ہوں ڈاکٹر وجیہہ سعید۔ اتنا سارا پلندہ ہے مودی کے خلاف، ہندوستان کے ہندوتوا کے تاریخ چہرے کے خلاف، دنیا کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ فلسطین اور یہ بالخصوص کشمیر پینڈنگ ہیں، کسی کے کانوں تک جو نہیں رہی۔ ڈاکٹر عمر صاحب، میں تو کھل کر ایک بات کہوں گی، میں بھی نسلاً کشمیری ہوں، ہم لوگ جو ہیں مدتوں سے اس تکلیف میں مبتلا ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطین کو بھی آپ اسی طرح دیکھ لیجئے۔ معاملات یہاں پر جو ہے نا، ایک چیز تو پوری دنیا میں بیسک ہے کہ مسلمانوں کو ان کا ساتھ کوئی کیوں نہیں دیتا، اس لیے کہ جب آپ خود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم خود اپنا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو کس نے ہمارا ساتھ دینا ہے؟ دیکھیے، جب 2024 میں جب
نتن یاہو کی طرف سے غزہ پر، رفح پر، خان یونس میں مختلف جو پمفلٹ گرائے گئے ان پہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا، جو ان کو تم بڑا بھائی چارہ کہتے ہو، تم نے ان کی اصلیت دیکھ لیا، تمہیں کوئی بھی ہم سے بچانے کے لیے نہیں آ رہا، تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ. تو بہت شرمندگی کی بات ہے کہ یہ باتیں بالکل سچ ہیں، ہمیں ان کو وہ کرنا چاہیے. اور مسلم امہ کا وہ پریکٹیکلی تو تصور ہے ہی نہیں. وہ مسلم امہ کہاں ہے؟ وہ اب صرف کتابوں میں ہی ملتی ہے کہ جی جب جو حدیث پاک ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری امت کی تکلیف ہوتی ہے، یا ایک علاقے میں مسلمان جو ہیں تکلیف میں ہو تو پورے جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. یہ تو اب ممکن نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو کچھ غزہ میں ہوا، اور پھر ابھی جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں دنیا کے. لیکن پریکٹیکلی دیکھیے اس کے لیے ہم نے بڑا کچھ کیا، اور پاکستان نے خاص طور پر اور کشمیریوں نے خاص طور پر بہت نہ صرف قربانیاں دیں، بلکہ ابھی تک آپ کشمیریوں کے دل سے پاکستان کو نہیں نکال سکے. اور میرا ایک ذاتی ایک ہے، آئی ڈونٹ نو، اللہ خیر کرے، اگر پاکستان کی طرف سے یہ جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، ایک انشاءاللہ کامیابی کی طرف بڑھے گی. پاکستان نے 10 مئی کے بعد سے اپنا جو ہے نا ایک ٹوٹلی پیراڈائم شفٹ کیا. پوری دنیا میں جو ہے نا طاقت کا توازن جو ہے وہ اس خطے میں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں تبدیل کر دیا. تو پاکستان اب اپنی 78-80 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے مضبوط مقام پر کھڑا ہے. اور اگر یہ جنگ بندی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک امن معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا بھارت کو جس طریقے پہ امریکہ سے بیشنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا نے اس کو جو ہے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، تو ہم ایک جو ہے نا بڑی مضبوط پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھارت سے کہیں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے. مزید فالس فلیگ کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو جو بھی مار انہوں نے کھائی ہے وہ بھولے تو ہیں نہیں ہیں. تو اگر مزید کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو تیاری پوری ہے. تیاری پوری ہے. ناظرین آپ نے ٹھیک کہا وجیہ، پہلے تو بات صرف سری نگر چوک یا لال قلعے کی ہوتی تھی، اب وہ دلی سے آگے کراس کر کے پتہ نہیں کہاں جائیں. چتا جلانے کا بھی موقع نہیں ملے گا. میرے خیال میں شمشان گھاٹ کی نوبت پہلے بھی نہیں آئی تھی. ہم نے جس طرح سے ادھم پور میں ادھم مچایا تھا، اگلی بار بھی انشاءاللہ خوشبو لگا کے آئیے گا. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام کے اس حصے میں ون لائنر لیں گے وقت کی کمی کے پیش نظر. میسج کیا ہوگا بھارت کے لیے، پاکستان کی طرف سے بھارت میں رہنے والی مائنورٹیز اور کمیونٹیز کو؟ ڈاکٹر رضوان آپ بتائیے گا کیا میسج دیں گے؟ وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال سکتی ہیں؟ وہ اس طرح سے نکال سکتی ہیں کہ دیکھیں، ریزسٹنس اور ریزیلینس دو ٹول ایسے ہیں کہ دنیا میں جتنی موومنٹس ہیں وہ ایسے ہی کامیاب ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ میسیو یوز آف سوشل میڈیا. اگر دنیا میں آج تک جو کنٹرول کر رہے نا سینسرشپ، خاص طور پہ انڈیا فیک آپریشنز کرتے رہے، انفارمیشن آپریشن، تو میں یہ سمجھتا ہوں دو چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب نیٹ فلکس کا دور ہے، اور انڈیا نے اپنے جتنے پروپیگنڈا والے ڈرامے ہیں بنا کے، موویز بنا کے پاکستان کے خلاف، دیگر وہ لوگوں کے خلاف، وہ نیٹ فلکس پہ ڈال دیے. میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کا نیریٹو جو پوری دنیا میں جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی طرح کا کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے. اور وہاں پہ جو مائنورٹیز پس رہی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی ہے یا دیگر مسلمان، ساری کمیونٹیز، ان کے اوپر ایک نیٹ فلکس کے اوپر ہی ایسی ان کا کاؤنٹر نیریٹو ہو. اور دوسری چیز، میڈم فرزانہ نے اور دوسری میڈم وجیہہ نے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، امریکہ نے آنکھیں بند کر کے رکھنی ہے انڈیا کے اوپر، کیونکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہے جیسے اسرائیل ہے. یہ بیکا، لیمووا، کومکاسا جیسے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے، انہوں نے اب ادھر بھی آنکھیں بند رکھنی. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی آنکھیں جو پاکستان نے کھولی ہیں اپنے اس بنیان و مرسوس کے بعد، میرا خیال ہے کہ اب انڈیا کو تھوڑا سا ہمیں اور ایک اسرٹیو وے میں ان چیزوں کے اوپر آنا پڑے گا. اور ہماری جو ایک تھوڑی پیسیفسٹ اپروچ تھی اس سے تھوڑی اگریسو اپروچ، اگریسو پیسیفزم ٹورڈز انڈیا، آئی تھنک یہ ایک اپروچ اچھی ہوگی، جس کی وجہ سے انڈیا کو یہ میسج ضرور جائے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل الرٹ ہے اس طرح کے پروپیگنڈا پہ، اور اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا جو وہاں پہ مسلم مائنورٹیز ہیں یا دیگر مائنورٹیز ہیں. پاکستان اسٹینڈس فار ہیومینٹی، ناٹ فار اینی پرٹیکولر ریلیجن. ٹھیک ہو گیا. پراج صاحب آپ کیا میسج دیں گے وہاں رہنے والے مسلمانوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو دیگر جو ہندو براہمن ذہنیت اور ہندو توا ذہنیت ہے، اس سے جو زخم خوردہ تمام لوگ ہیں، تمام اقلیتیں ہیں، سب کو اکٹھا کرنا چاہیے. جن میں دلت بھی ہیں، یعنی چاہے وہ ہندو ہی ہیں لیکن جن کو ایک ذلت آمیز مقام پہ رکھا گیا ہے، ان کو سب کو اکٹھا کرنا چاہیے.
اور اسی طرح جغرافیائی بنیاد پر مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہو سکتے ہیں، یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ پھر کئی پاکستان انڈیا میں بن سکتے ہیں. فرزانہ آپ بتائیے کیا میسج دیں گی؟ دیکھیں، میں ایک ہی میسج دوں گی بحیثیت کشمیری. ہمارے علی گیلانی صاحب کا ایک نعرہ تھا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو یہی میسج ہے میرا. جی ڈاکٹر وجیہ. دیکھیے، بھارت کے لیے ایک سمپل میسج ہے. پاکستان کو بہت اچھی طرح جو ہے موجودہ قیادت میں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری سول سوسائٹی، اب ہم اپنی طاقت کو نہ صرف یہ کہ پہچانتے ہیں بلکہ استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. اور پاکستان کو اب ان چیزوں پہ، میں خاص طور پر ڈاکٹر رضوان صاحب کی اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتی ہوں، کہ وہ تمام لوگ جو اس RSS کی جو ہے نا ذہنیت سے متاثر ہیں، ایک تو یہ کہ ان سب کے اندر یونٹی ہونی چاہیے. دوسری یہ کہ پاکستان کو کاؤنٹر نریٹو اس ہائبرڈ وار میں، یہ جو 5th جن ہائبرڈ وار جنہوں نے شروع کر رکھی ہے، ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ جی اپنے ملک کی فوج کو گالیاں دو، اپنے محافظوں کو گالیاں دو، اور اپنے ملک کی برائی کرو، اور دوسروں کی تمہیں جو ہے وہ اچھائیاں نظر آتی ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی آنکھیں کھلوانے کی بھی ضرورت ہے، نہ صرف اپنوں کی بلکہ ان کی بھی جو وہاں بیچارے مجبوری میں ہیں. تو صرف مسلمان ہی نہیں، سب سے بڑا جو طبقہ جو اس ہندوتوا ذہنیت سے متاثر ہے نا، وہ دلتس ہیں. جس قدر زیادہ ظلم دلتس پہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو یوز کرنا چاہیے. اور بھارت کا جو اس نے نیریٹو بنا رکھا ہے نا مہا بھارت کا، وہ بالکل شیٹرڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر وجیہ سعید، ڈاکٹر فرید پراچا، ڈاکٹر رضوان حسیب اور فرزانہ یعقوب. گفتگو آپ نے سنی. نوٹ یہی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ہو، اس کو جو چیز جوڑتی ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. سید علی گیلانی علیہ رحمہ دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ایک عروق مردہ میں ولولہ تازہ بھر گئے. ان کا جو نعرہ تھا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ تو کشمیر کی وادیوں میں لگایا گیا، سری نگر میں گونجا، لیکن آج بھی اس نعرے کی تپش بمبئی، دلی، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ایوانوں میں بم بن کر، تپش بن کر گونج رہی ہے. ایک 80 سالہ بزرگ کا نعرہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے مودی اور اس کے حواری اور RSS کے گنڈے آج بھی گھبرا رہے ہیں. اور شنید یہ ہے، جیسے پراچا صاحب نے کہا، یہی سلسلہ جاری رہا تو بھارت میں ایک خالستان بن کے ابھرے گا، ایک مسیحی ریاست ابھرے گی، اور نہ جانے کتنی مسلم ریاستیں انشاءاللہ بنیں گی، اور لوگوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.